जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं हामिद रहमान नासिर, उन्होंने भट्ट साहब को, रजब भट्ट साहब को सज़ा सुनाई है कि एक तो वो शेर का बच्चा जो है वो सफारी ज़ू को दे दिया है, सफारी पार्क ज़ू को दे दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल है जानवरों के लिए, वो वहाँ पे अब अटकेलियाँ करेगा। और सज़ा ये दी है कि एक तो 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया उनको, 1 साल तक, यानी फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब क्या करेंगे? कम्युनिटी सर्विस करेंगे। वो काम ये है कि ये 1 साल तक रोज़ाना 5 मिनट का एक वीलॉग या टिकटॉक करेंगे, 5 मिनट का, और उस वीलॉग में वो जानवरों के हकूक़ और उनकी फलाह के बारे में बात किया करेंगे। वाइल्ड लाइफ जो है ये जब आप करेंगे वो, और वो ऑन एयर करेंगे, तो वो आप वाइल्ड लाइफ वालों को भी भेजेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक अनोखी सज़ा पे पाकिस्तान में। यस, पाकिस्तान में एक बट को, वो भी बट को सज़ा हुई है, बड़ी अनोखी सज़ा है। और वो क्या सज़ा हुई है इस पर बात करते हैं, और बड़ी ही वो दिलचस्प सज़ा है। ऐसी सज़ा पाकिस्तान में कहीं खाल खाल ही सुनने को मिलती है। तो हुआ ये है कि एक करैक्टर है, टिकटॉकर है, बड़ा मशहूर टिकटॉकर है, रजब भट्ट। रजब भट्ट पे ने पिछले दिनों वो बड़ा इन रहा, कंट्रोवर्सीज में भी और अपने शो ऑफ में भी, बड़ा शो ऑफ करने वाला बंदा है। तो भट्ट हो तो शो ऑफ ना करे, कैसे हो सकता है? भट्ट जो है ना, वैसे मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं भट्ट, मुझे उन पर बहुत प्यार आता है, यकीन करें। गुगलू मुगलू से होते हैं, कितने प्यारे से होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत से बातें भी मशहूर हैं। मसलन जे ढिड दे वट नहीं तो बट नहीं, ठीक है जी। हुसन अल्लाह दे दे, बाकी असी खुद कर लवांगे, बट ये कहते हैं, मतलब ये भी इनके बारे में मशहूर है। फिर ये कि जी इन्हां दी एक पसली वध हुंदी, यानी कि वेल बिल्ड लोग हैं, नो डाउट। आप लाहौर में स्पेशली गुजरांवाला में चले जाएं, हमारे गांव देहात में चले जाएं, जहां कहीं आपको बट, वो कोई बट कहलाते हैं मुख्तलिफ, वैसे ये कश्मीरियल नस्ल है, ये सारे बट जो हैं, बट हो या डार हो या इस तरह जो भी कश्मीरी कास्ट हैं, वो आपको वेल बिल्ड नज़र आएंगे, और ज़्यादातर लाल सुर्ख होंगे। तो मैंने जैसे कहा गुगलू मुगलू होंगे, तो प्यारे लोग हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर बट जो हैं वो जहाँ होता है ना, तो वो अपने होने का पता ज़रूर देता है। इसी तरह रजब भट्ट टिकटॉकर बना, उसने वो काम किए, आप सब ने देखा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्रुख खोखर जो है उसके साथ मैच भी पड़ा। अब फ़र्रुख खोखर की अपनी कहानी है, वो ताजी भट्ट का बेटा है, इम्तियाज़ उर्फ ताजी भट्ट, और नवाज़ खोखर का वो नेफ्यू है। नवाज़ खोखर एक सियासतदान थे और पिंडी इस्लामाबाद के बड़े मालदार शख्सियत थी, लेकिन ताजी खोखर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ताजी खोखर वर्सटाइल आदमी था, वो लाल मस्जिद वालों के साथ भी होता था, और उसके डाले भी थे, ये जो वीगो डाले नहीं होते, आज भी हैं वैसे ये फ़र्रुख खोखर के, लेकिन फ़र्रुख खोखर थोड़ी लाइन चेंज कर गया है। ताजी खोखर की लाइन दूसरी थी, वो बॉस वाली, डॉन वाली। बहुत हो गए। तो अभी मैं उनके बेटे फ़र्रुख खोखर की बात सुन रहा था कहीं पुरानी, तो वो कहते हैं कि मैंने तो, मतलब शादियों का मुकाबला हुआ था रजब भट्ट का और इनका, कि कौन ज़्यादा पैसे फेंकता है, और कौन डॉलर फेंकता है, और कौन जनाब पाउंड फेंकता है। तो वो कहता है कि मैंने तो अपने वालिद के चेलम पे 10 करोड़ लगा दिया था, कभी बताया ही नहीं किसी को, बता भी दिया। तो ऐसे लोगों से भट्ट साहब ने टक्कर ली हुई थी। अब इस टक्कर के दौरान उनकी शादी हुई, उस पर मुकाबला हुआ जी कौन कैसे क्या ज़्यादा करता है। उधर फ़र्रुख खोखर के किसी भाई की शादी थी या क्या था, तो करोड़ों रुपए जो है ना, करोड़ों होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौर में करोड़ों और उधर करोड़ों रुपए जो हैं वो फेंके गए।
کسی نے ڈالر پھینکے، کسی نے پاؤنڈ پھینکے، یہ مقابلہ تھا۔ مین وائل رجب بٹ کو شیر کا بچہ مل گیا۔ شیر لاہور میں کیا ہوتا ہے؟ شیر، وہ بچہ مل گیا۔ اب جب بچہ ملا ہے تو رپورٹ ہو گیا۔ یہ کمپلینر تھے ان کے وائلڈ لائف کے انسپیکٹر، انہوں نے کمپلین کی کہ رجب بٹ نے شیر کا بچہ رکھا ہوا اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور شیر کے بچے کو رکھنے کا جو ان کے پاس انتظام ہے وہ بڑا ہی غلط ہے، وہ اس میں نقصان دہ۔ خیر کمپلینٹ ہو گئی، کیس چل گیا۔ آپ کو پتا کتنی کھپ پڑی، کتنے ٹک ٹاک ہوئے، رجب بٹ پر لوگوں نے کمائیاں کی۔ خیر اب کیس کا فیصلہ آ گیا۔ کیس کا فیصلہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ فیصلہ سنانے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ کچھ فیصلے اگر آپ جائیں نا گوگل پہ تو دلچسپ فیصلے، کوئی تھوڑے انٹرسٹنگ فیصلے اور بھی ہیں۔ مثلا ساؤتھ کیرولائنا یو ایس میں ایک بندے نے شراب پی کر ڈرائیونگ کر رہا تھا تو اس نے 2 لوگوں کو شدید زخمی کر دیا ٹکر مار کے۔ تو جج نے جب اس کو سزا سنائی، 8 سال کی سزا سنائی، اور ساتھ اسے کہا کہ وہ اولڈ ٹیسٹمن یعنی کہ تورات کی تلاوت کرے گا جیل کے دوران، اور روزانہ اس کی تلاوت کر کے اس پہ ایک رپورٹ بھی لکھا کرے گا کہ میں نے کیا سیکھا، میں نے کیا پڑھا۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھی۔ یوتا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ میں۔ وہاں پہ 2 دوستوں نے آپس میں کھیلتے ہوئے ایک کے بال کاٹ دیے، تو وہ جب کیس چلا تو جج نے کہا کہ دیکھیں، اس نے سزا سنا دی جس نے بال کاٹے تھے، اور اس کو کہا کہ دیکھو تمہاری سزا کم ہو سکتی ہے اگر تم اپنی پونی کاٹ دو۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ تھی۔ اسی طرح فرانس میں ایک ناقد تھا، وہ ایک ناول لکھا 2 بندوں نے، ان پہ وہ سخت تنقید کرتا تھا، ان کی کلاس لیتا تھا، تو وہ چلے گئے عدالت میں، ثابت ہو گیا کہ اس نے تضحیک کی ہے۔ یعنی کہ تنقید کرنا تو خیر جرم نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہوتی ہے، لٹریچر پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نے تضحیک کیا۔ تو جج نے فیصلہ کیا سنایا کہ 466 بار ٹویٹ کرو گے تم، سزا تو ہے، 466 بار ٹویٹ کرو گے، اور اس میں تم لکھو گے کہ میں نے فلاں 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 کی تضحیک کی ہے اور مجھے اس پہ بڑا افسوس ہے اور میں معافی مانگتا ہوں۔ یعنی کہ 466 بار آپ پبلکلی تم یہ معافی مانگو گے۔ تو یہ، لیکن اب یہ سزا کیسی ہے؟ یہ اس سے ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں حامد الرحمن ناصر، انہوں نے بٹ صاحب کو، رجب بٹ صاحب کو سزا سنائی ہے کہ ایک تو وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ سفاری زو کو دے دیا ہے، سفاری پارک زو کو دے دیا ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک ماحول ہے جانوروں کے لیے، وہ وہاں پہ اب اٹکیلیاں کرے گا۔ اور سزا یہ دی ہے کہ ایک تو 50,000 پہ جرمانہ کر دیا ان کو، عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے۔ اور سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک، یعنی فروری 2025 سے لے کے جنوری 2026 تک رجب بٹ صاحب کیا کریں گے؟ کمیونٹی سروس کریں گے۔ کمال کر دیا جج صاحب نے۔ جج صاحب نے مطلب بٹ صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن ان کو اور بہت اچھے کام پہ لگا دیا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ 1 سال تک روزانہ 5 منٹ کا ایک وی لاگ یا ٹک ٹاک کریں گے، 5 منٹ کا، اور اس وی لاگ میں وہ جانوروں کے حقوق اور ان کی فلاح کے بارے میں بات کیا کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں، ان کی فلاح کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو دوسرے جانوروں سے علیحدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی ہے نا، یہی باتیں وہ کہیں گے ظاہر ہے۔ لیکن ان کی سہولت کے لیے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وائلڈ لائف جو ہے کہ جب آپ کریں گے وہ، اور وہ آن ایئر کریں گے تو وہ آپ وائلڈ لائف والوں کو بھی بھیجیں گے، وہ ریکارڈ رکھیں گے، مجاز افسر ایک مقرر کر دیا ہے۔ اور وائلڈ لائف والوں کو کہا ہے کہ آپ رجب بٹ صاحب کو یہ مٹیریل دیں گے، اور تاکہ وہ جو بھی آپ کے پاس لٹریچر ہے اس حوالے سے کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، حسن سلوک کیسے کرنا چاہیے، وہ ان کو دیں گے، تاکہ یہ 1 سال تک مٹیریل چاہیے ہوگا۔
بٹ صاحب تو اپنے جو مٹیریل ہے وہ کس طرح بناتے ہیں وہ پتہ ہے آپ کو؟ کہیں جم رکھا ہوا ہے، کہیں پہ پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کاریں دکھاتے ہیں، سونا، چینیں، جناب شادیاں. تو اب اس کے لیے تو کنٹینٹ چاہیے، تو وہ وائلڈ لائف کو کہا ہے کہ وہ دے گا. اور وائلڈ لائف کا ایک افسر جو ہے اس کو پروبیشن آفیسر مقرر کر دیا ان پہ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو سارے ریکارڈ رکھے گا، اور یہ پھر عدالت میں سال بعد وہ جا کے پروڈیوس کرے گا کہ جی انہوں نے بلا ناغہ پورا سال یہ 5 منٹ کا ویلاگ کیا یا ٹک ٹاک کیا جو بھی ہے، اور ان کو مٹیریل بھی دے گا. دوسرا ان پہ یہ انڈر پروبیشن آ گئے. یہ سزا کی ایک قسم ہوتی ہے، وہ نگرانی میں آ گئے ہیں. نگرانی یہ ہے کہ وہ اب ان کے جج نے فیصلے میں لکھا ہے کہ رجب بٹ صاحب جو ہیں ایک تو وہ پروبیشن آفیسر سے رابطے میں رہیں گے، اور پروبیشن آفیسر کو بتائے بغیر شہر سے کہیں ادھر ادھر نہیں جائیں گے اپنے ایریا سے، اور اگر جائیں گے تو ان کو بتا کے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایماندارانہ طریقے سے یہ کام کریں گے سارا، آنیسٹلی، اور وہ پیسفل رہیں گے. یعنی کوئی پھڈا نہیں ہے بٹ صاحب، اب کوئی پھڈا نہیں کرنا. 1 سال تو انہوں نے عدالت نے پابند کر دیا ہے. اور یہ کہ اچھے رویے کا، گڈ بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گے. اور دوبارہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا اس پورے سال کے دوران، یعنی کہ بیہیویئر کا کوئی مسئلہ ہوا، یا انہوں نے کوئی امن و امان کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی حرکت کی، تو پروبیشن یا تو دو طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ یا تو پروبیشن دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، عدالت میں چلا جائے گا، رپورٹ ہو جائے گا، یا پھر سزا ہوگی. اچھا جی. اور یہ کہا ہے انہیں کہ وہ ملک کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اچھا جی. اور اگر وہ، اب اس میں جج صاحب نے بڑا کمال کیا ہے کہ اگر وہ اپنا یہ پروبیشن جو ہے، پروبیشن، اور اس دوران ان پہ لگائی گئی ذمہ داری مکمل طور پہ خوبصورتی سے انجام دیتے ہیں، اور ان کی رپورٹ بڑی کمال جا کے جمع ہو جاتی ہے، تو پھر پروبیشن آفیسر ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. اور وہ سرٹیفکیٹ ہوگا کمپلیشن آف دا پروبیشن کا، لیکن اس میں ایک انعام بھی ہوگا. وہ انعام یہ ہوگا کہ بٹ صاحب جو ہیں ان کو یہ لکھ کے دے دیا جائے گا کہ آپ کنوکٹڈ قرار نہیں ہیں. یعنی کہ کنوکشن آپ نے بھگت لی، سزا بھگت لی ہے آپ نے، لیکن آپ کنوکٹڈ نہیں کہلا سکیں گے، کیونکہ بندہ جس پہ زندگی میں کہیں کوئی جرم ثابت ہو اور اس میں اس نے سزا بھگتی ہو تو اس کو کچھ پریولیجز نہیں ملتی. وہ لکھا جاتا ہے کہ اس کو جی فلاں معاملے میں اس کو سزا ہوئی تھی، یہ سزا یافتہ ہے. تو سزا یافتہ نہیں ہونا، حالانکہ سزائیں پانا تو مردوں کا کام ہے. کیا خیال ہے؟ جیلیں تو پھر زیور ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، ہتھ کڑیاں زیور ہوتے ہیں. لیکن رجب بٹ صاحب ایسے نہیں ہیں. اور اس لیے جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالکل ان پہ جو سیکشن 10 لگا ہے وہ خارج کر دیا جائے گا، اور ایسے ہی تصور ہوں گے جیسے انہوں نے یہ جرم کیا ہی نہیں. کمال ہے. ایک تو یہ سزا اپنے طرز کی ایک انوکھی سزا ہے کمیونٹی سروس کا، اور بڑی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپریسیشن بنتی ہے جج صاحب کی. اور دوسرا، اگر وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں سکسیسفلی تو ان کے لیے ایک انعام بھی ہے کہ وہ اس جرم میں کبھی سزا یافتہ ہوئے ہی نہیں، یہ تصور کیے جائیں گے. یعنی کہ وہ دودھ کے دلے قرار پائیں گے، اور بالکل یہ اپریشیٹیبل ہے. اور اس طرح کی جو سزائیں دینا یہ بھی اپریشیٹیبل ہے، اور اگر اس پہ کوئی عمل کرے تو وہ اس سے بھی زیادہ اپریشیٹیبل ہے. اور ہمیں واقعتاً جانوروں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ ہمیں ہمارا دین بھی درس دیتا ہے. مزید اپڈیٹ بعد میں انشاءاللہ.